बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरिफ द एजुकेटर। आज हमारा जो टॉपिक है वो कोर्स कोड 6552 के मुताल्लिक़ है और इसका अनवान है दरसी कुतुब की खुसूसियात। ये इस सिलसिले का आज का हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले मैं 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो देखने हैं तो मेरे यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। आज का हमारा सबक है जी, एक मियारी दरसी किताब की खुसूसियात क्या होनी चाहिए और उसके लिए क्या क्या लवाज़मात होते हैं। तो देखते हैं कि उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। इसका जो पहला मेन पॉइंट है वो है मियारी किताब की, जो दरसी किताब की खुसूसियात में सबसे पहला है ज़ाहिरी शक्ल व सूरत। अच्छी किताब की ज़ाहिरी शक्ल, जिल्द, डस्ट कोर, पायदारी वगैरह भी इसकी खूबियों में शामिल की जाती हैं। हमारी किताबें आलमी मेयार के लिहाज से कोई इतनी अच्छी शोहरत नहीं रखती, लेकिन मवाद के लिहाज से अमरीकी किताबों के बारे में नकादों के तबसरे हैरान कुन होते हैं। इसके बरक्स ये भी देखा गया है कि वर्ल्ड बैंक ने मुख्तलिफ़ मुल्कों की किताबों के बारे में जो रिपोर्ट शेयर की है, इसमें पाकिस्तान की किताबों की सरफ़हरिस्त मुल्कों के साथ में शामिल नहीं किया गया है और उनकी ज़ाहिरी शक्ल, जिल्द, डिस्कोर और पायदारी को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया गया है। मफ़हूम और मुद्दा यही है कि किताबों के मेयार की इस्लाह की जाए और किताब दरसी मवाद की खूबियों के साथ ज़ाहिरी तौर पर जाज़िब नज़र हो और दौरान इस्तेमाल जल्द ख़राब न हो जाए, बल्कि देर पा साथ ही बनी रहे। मालूमात का मजमूआ, इसलिए इसका दूसरा पॉइंट है। इसकी खुसूसियात के लिए जो दूसरा अहम पॉइंट है वो ये है कि ये मालूमात का मजमूआ होनी चाहिए। किताब में मालूमात का ज़ख़ीरा मौजूद होता है। 5वीं जमात के बच्चे के लिए 350 सिफ़ात और 8वीं जमात के बच्चे के लिए से दुगने सिफ़ात पर मुश्तमिल किताबें बनाई जा रही हैं। अगरचे ये तस्वीरें ज़्यादा होती हैं लेकिन मवाद भी कम नहीं होता। अज़ाफ़ी खाके, चार्ट, वर्कशीट, जायज़े भी मौजूद होते हैं। इसलिए इससे माशरे के मुख्तलिफ़ तलबा, ख़वातीन की नुमाइंदगी भी होती है और इनकी किताबों पर किसी के लिए कुछ न कुछ दिलचस्प अमवार को शामिल कर दिया जाता है। अलबत्ता पाकिस्तानी किताबों में बहुत से अनवानात शामिल नहीं किए जाते। इसका जो तीसरा पॉइंट है वो भी बड़ा अहम है, मालूम और मुतअल्लिम की मावन। क्योंकि ये किताबें मालूमात असातिज़ा के लिए तालीमी मैनुअल का काम देती हैं। गोया ये अज़ाफ़ी कुतुब मालूम और मुतअल्लिम के लिए माउन होती हैं। यानी ये जो उस्ताद होता है उसके लिए भी माउन होती है, क्योंकि वो उससे रहनुमाई लेता है और अपने इल्म को रिफ़्रेश करता है और उससे अपने ज़िक्र अल्फाज में खातिर ख़्वाह इज़ाफ़ा करके फिर वो मुतअल्लिम के सामने उनकी डिस्प्ले करता है या उनकी लर्निंग में इज़ाफ़ा करता है। इसलिए ये दोनों के लिए माउन है। उस्ताद के लिए रहनुमाई मौजूद होती है कि दर्स को किस तरह, किस मवाद या किस मुतअल्लिक़ के साथ शुरू करे और किस दर्स के मराहिल में मुकम्मल करे। गोया किताब निसाबी ज़रूरत के मुताबिक माउन होती है। मुतअल्लिम के बारे में ये किताब वर्कबुक है और हर सबक के जायज़े के लिए टेस्ट शामिल किए जाते हैं। ताहम मुतअल्लिम इनकी मशक़ करे और महारत हासिल करे। मुअल्लिम इनसे कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियो कैसेट और ऑडियो कैसेट तैयार कर सकता है, ताहम मुतअल्लिम को तालीमी तदरीसी अमल में मसरूफ़ रखा जा सके। अभी इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ इससे रहनुमाई मुअल्लिम हासिल कर सकता है। यानी इसके लेक्चर्स तैयार कर सकते हैं, इनके नोट्स तैयार करवा सकता है, इनकी वीडियो ऑडियो कैसेट बनवाकर मुतअल्लिम को मसरूफ़ रखने के लिए वो उसको बना सकता है। अब इसका जो चौथा और अहम पॉइंट है वो है दस्तयाबी। अमेरिका में किताब अवाम की मलकियत है। ये दरसी किताब सरकारी तौर पर मुफ्त दी जाती है, मुझे मुख्तसर सी फ़ीस वसूल की जाती है। मगर दुनिया के ज़्यादातर ममालिक बशमूल पाकिस्तान के लोग इतने खुशनसीब नहीं हैं कि इन्हें ये किताबें मुफ्त मैसर हों। वहाँ तरक्की याफ़्ता ममालिक में सिर्फ़ किताबें, निसाबी किताबें हर वक्त दस्तयाब हैं, बल्कि वहाँ की आबादी के तासरात भी दिखाई देते हैं। गोया वो जमहूरी रूह नज़र आती है कि तलबा, असातिज़ा, वालिदैन, माशरे नुमाइंदे, प्रोफेसर, तंजीमें सब के सब स्कूल की दरसी किताब पर अपनी अपनी राय का इज़हार करते हुए नज़र आते हैं। ये बहरहाल हकीकत है कि माशरे में मौजूद अकायद, नज़रियात पर निसाबी किताबें अच्छे या बुरे असरात ज़रूर मरतब करती हैं।
اس کا جو پانچواں اور اہم پوائنٹ اس کے دیکھتے ہیں، کتاب میں مواد جو ہوتا ہے کنٹینٹ، اس کا کردار کیا ہے۔ مواد کے کردار کا تعلق اس کے انتخاب تنظیم سے ہے جو کتاب کے لیے مفید ترین بنائی جاتی ہے اور اساتذہ طلباء کے کردار کا تعین کرتی ہے۔ کتابوں کے مواد کے حوالے سے افادیت کا جائزہ ہم 3 پہلو کی صورت میں لے سکتے ہیں۔ ایک پہلو نصاب کے حوالے سے کتاب کے کردار کے بارے میں ہے، کیونکہ اچھی کتابیں نصاب کے تمام پہلو کا احاطہ کرتی ہیں اور طلباء کو نئی فکر عطا کرتی ہیں، جبکہ دوسرا پہلو مواد کی وسعت اور گہرائی سے متعلق ہے۔ کتابیں جتنے وسیع تر اور گہرے خیالات سے مزین ہوں گی، اتنے ہی طلباء ذہین اور ان کی ذہانت اور فکر کو وسعت ملے گی۔ البتہ ان کی تعلیم کے لیے بھی اساتذہ کو خصوصی تیار کرنا پڑے گا۔ جبکہ تیسرا اور آخری پہلو کتب کے استعمال کے بارے میں ہے۔ پاکستان سے ہٹ کر دیکھا جائے تو اساتذہ کو نصاب و فیصلہ ساز تصور کیا جاتا ہے، وہ اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ کتاب کس طرح کی استعمال کی جائے اور وہ کن ابواب اور کن خیالات پر زیادہ توجہ دی جائے۔ اب پاکستان میں یہ معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے، لیکن باہری ممالک میں اساتذہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کتاب میں کون سے ابواب شامل کیے جائیں، ان میں کون سے خیالات پر توجہ دی جائے اور کون سے نئے اس میں کنٹینٹ شامل کیے جائیں، جس سے طلباء کی اس ساری جو لرننگ پروسیس میں اس کے لیے مفید ہو سکے۔ اب پاکستان میں درسی کتب کے وسائل کے بارے میں دیکھتے ہیں، جو اس کا نیکسٹ ٹاپک ہے یہ کہ پاکستان میں درسی کتب کے مسائل کیا ہیں۔ پاکستان میں درسی کتب اخباری کاغذ پر پرنٹ کی جاتی ہیں، جلد بھی براہ نام، ٹیچر ایڈیشن کے بغیر، اور ٹیچر ٹریننگ بھی ہمارے شاعرانہ سوسائٹی کی بنیادی خصوصیت کی عکاسی کرتی ہیں۔ ہماری کتابوں کی خرابی کیا ہے؟ واٹ از دا رانگ ود آور ٹیکسٹ بکس؟ ہماری کتابوں میں کیا خرابی ہیں؟ اب اس بارے میں دیکھتے ہیں۔ تو اس کا جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے کتاب کی اموار پر تنازعات۔ تدریسی مواد کی کمی نہیں ہے، لیکن کچھ عنوانات سے وسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ کچھ عقائد نظریات سے متصادم مواد شامل کیا جا رہا ہے۔ یہ جمہوریت کا حسن ہے، مگر کچھ ایسے اخلاقی نظریات اجتماعی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کی عام سی مثال کتابوں کی شکل و صورت کی جالب نظر بنانے کے لیے تصویر، فوٹوگرافی، کس کی تصویر بلکہ تصویر کیوں تک کے معاملات پر وسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی معاملہ متن کا بھی ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ اہم۔ اس کے لیے کتاب سازی ایک مشکل کام ہے۔ کتاب کو جامع ہونا چاہیے تاکہ تدریسی اہداف حاصل ہو سکیں۔ یہ جو ہے آپ نے دیکھا، یہ کتاب کا پہلا مسئلہ ہے، یعنی اس کے مواد میں کیا چیز شامل ہونی چاہیے، کیا نہیں ہونی چاہیے، کس کی تصویر ہونی چاہیے، کس کی تصویر نہیں ہونی چاہیے، کون سے عنوانات اس میں شامل ہونے چاہیے، کون سے عنوانات نہیں ہونے چاہیے، کون سے عنوانات سے مسائل پیدا ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا جو دوسرا اور اہم پوائنٹ ہے غیر واضح اور مختصر مواد۔ کتاب کو بہرحال جامع ہونا چاہیے، لیکن مختلف انواع اور جامعیت کے رکاوٹ کے باعث کتاب کی ضمیمات سے بچنے کے لیے مواد کو مختصر کیا جا رہا ہے۔ اس دشواری کو سمجھنے کے لیے تصویریں لگائی جاتی ہیں، گرافک بھی استعمال کیا جاتا ہے، مگر متن توالد کے خوف سے تصویروں، خاکوں کا متن سے تعلق قائم نہ کیا جائے تو کتاب کی جامعیت یقیناً متاثر ہوگی۔ نمبر 3، ناقابل فہم اصطلاحات کا استعمال۔ سائنس اور سوشل اسٹڈی کی کتابوں کے جامع میں بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اس کے مسئلے کو چھٹی سے 9ویں جماعت کے لیے سائنس کی کتاب میں 4 سے 5 ہزار ٹیکنیکل الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور میں کم آدھے استعمال جو ہوتے ہیں وہ غیر مانوس ہوتے ہیں، جو الفاظ ابھی تک طلباء نے نہیں سیکھے ہوتے۔ ان کے تراجم اردو سندھی میں تسلی بخش تعلیم مہیا نہیں کی جا سکتی۔ اس طرح اگر معاشرتی علوم میں براعظم افریقہ یا کسی اور خطے کے بارے میں مختصر اور آدھا پیراگراف دیا جائے تو اسے بھی طلباء استفادہ کرنے میں خاصی وقت محسوس کرتے ہیں۔ اب دیکھا جائے کہ جو ہماری سائنس کی کتابیں ہیں ان میں 4 سے 5 ہزار ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اور ان میں سے آدھے جو الفاظ ہوتے ہیں ان سے ہمارے طلباء مانوس نہیں ہوتے۔ اب ان کے جو ڈکشنریز ہیں ان میں ان کے متعلق اردو یا سندھی میں واضح یا خط ترجمہ نہیں ملتا، یا اس کا جو معنی نہیں ملتے، جس سے ہمارے طلباء کے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہی معاملہ سوشل اسٹڈی کے ساتھ بھی ہے، تو ان کو بہتر بنانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اقدامات کیے جائیں۔ اب سابقہ اور موجودہ تعلم میں عدم ارتباط۔ نصابی کتاب کا مواد آج کی دنیا کے حالات اور مسائل سے آگاہ کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، لیکن کتاب سازی میں طلباء کے لیے تیار ہو رہی ہوتی ہے۔ سابقہ علم کا آج کے موضوعات جو ابھی پڑھائے جائیں گے کے ساتھ جوڑے بغیر لکھ دیا جاتا ہے۔ اس طرح آج کے علم کا اس طالب علم کے سابقہ علم کے ساتھ تعلق قائم کیے بغیر متن میں شامل کر دیا جاتا ہے، جامعیت کے معیار کو مجروح کرتا ہے، کیونکہ آج کا
طالب علم عام طور پر نئی باتوں سے رسمی واقفیت رکھتا ہے، جو روزمرہ کے حالات ہیں سیکھتے ہیں، ان کو پختہ عقائد نظریات بھی سمجھ لیتا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے، جس کو سمجھنا مقصود ہے۔ اس طرح تدریسی مقاصد کے لیے اچھی کتابیں معیار نہیں سمجھی جاتی۔ سائنسی کتابوں میں بائیولوجی کی کریشن تھیوری، تخلیق نظریے کی مثال سے تفصیلی وضاحت ہو سکتی ہے۔ معاشرتی علوم کے حوالے سے سورج کا غروب ہونا یا موسموں کی تبدیلی کے بارے میں نظریات سے تفصیلی بیان کی جا سکتی ہیں۔ سورج یقیناً آسمان سے دور نہیں جاتا، بلکہ زمین گھوم کر دوسرا رخ اختیار کرتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کچھ ایسے الجھن ہیں جن کو ابھی طالب علم صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سک رہا ہوتا، لیکن کتاب میں ان موضوعات کو شامل کر کے ان کو تفصیل کے ساتھ طلباء کو سمجھانے کے لیے واضح حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ کتاب کے مسائل میں جو پانچواں اور اہم پوائنٹ ہے وہ درسی مواد کی ناقص ترتیب ہے۔ نصابی کتابوں کو جس طرح کچھ خامی یا کمزوری بیان کی گئی ہے، ان پر بنیاد مختصر اس طرح اظہار کیا گیا کہ نصابی کتابیں اچھی طرح نہیں لکھی گئی جاتی، وہ حقیقتاً کا موازنہ انسائکلوپیڈیا جیسی کتابوں سے کرتے ہیں جو اصل میں علم کے لیے تیار کی ہیں، جبکہ اضافی درسی کتابیں علم کے لیے اختیار کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی درسی کتابیں کمیٹیاں، مصنف، پبلشر مل کر تیار کرتے ہیں، اس لیے کتابوں کے عنوانات و مضمون ان کی پیشکش پر کسی نہ کسی طرح سے عملی نکات کے علاوہ کئی معاشرتی سماجی عناصر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اساتذہ بہرحال اس پر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ غیر واضح اور نامکمل تصورات، یہ اس کا چھٹا پوائنٹ ہے جو ہماری کتاب کے مسائل ہیں۔ کتاب میں تدریسی مواد کے حوالے سے اساتذہ، تنظیمیں، ماہرین، ایجوکیٹرز اور پبلشرز، ناقدین کی طرف سے مد الزام اٹھائے جاتے ہیں، یہ کہ ہماری جو کتابیں بنائی جا رہی ہیں یا جو کتابیں پبلش کی جا رہی ہیں ان میں غیر واضح اور مکمل تصورات پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو ان کی تفصیل دیکھتے ہیں، کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک ماہر ہے جو کہتا ہے کہ جس نے آج کی کتاب سے تحصیل علم والے طلباء کی ثقافتی ناخواندگی قرار دیتا ہے۔ اس کے مطابق وہ صرف الفاظ پڑھتے ہیں جو ان کی پیش کیے جاتے ہیں، نظریات و تصورات، معنی و مفاہیم نہیں جانتے۔ اس طرح کی آراء بھی ہیں۔ اساتذہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ طلباء کو الفاظ کو رٹا لگوانے کے بجائے معنی اور تصورات کو جاننے اور سمجھنے کی طرف توجہ دلوائیں۔ اس طرح نصابی کتابی مواد سے بہترین نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ بہرحال ہمیں یقین ہے اور ہم اس کو یقین بنانے کے لیے کتابی درس مواد جیسا بھی ہے، یعنی اپنی خامیوں یا کمزوریوں کے باوجود نوجوان نسل کو آج کے علوم کا کافی حد تک کامیابی سے منتقل کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی طالب علم کے اور کبھی معلم کے حوالے سے درسی کتب موضوع بحث بنی رہتی ہے۔ پچھلے کچھ دنوں یعنی US میں طلباء کے نتائج اچھے نہیں آئے تو قصوروار طلباء کے بجائے نصاب بشمول کتاب کو ٹھہرایا گیا۔ اس کتاب کو ہی نصاب کی تعلیم میں اچھی ترتیب مقام حاصل ہے۔ ماہرین کے مندرجہ بالا تبصرے سے اساتذہ بدو ہوتے ہیں، کچھ نے اپنا کافی سمجھ ہوتے ہیں کہ وہ درسی معیار کے مطابق نہیں پڑھا سکتے، لیکن کتاب کی اہمیت اس طرح قائم ہے کیونکہ نہ صرف کلاس روم بلکہ اس کے علاوہ زیادہ کتابیں ہی مستفید ہو سکتے ہیں۔ اب چونکہ طالب علم جو ہوتا ہے وہ ابھی اتنا پختہ نہیں ہوا ہوتا اور نہ ہی اس کی سوجھ بوجھ یا سمجھ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ کتاب کو سمجھ سکے، لیکن پھر بھی ان تمام خامیوں اور ان تمام خوبیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کتاب کی اگر خامیوں کو گنا جائے تو ان خامیوں سے نکلنے کے لیے واحد طالب علم کے لیے جو ایک سہارا ہے وہ واحد کتاب ہے جس کو استعمال کر کے وہ اپنے تعلیم کے عمل کو جاری رکھ سکتا ہے اور اس سے مستفید ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے بہت ہی معاون اور مفید ثابت ہوا ہوگا۔ جہاں کہ اسے سمجھ نہ آئے یا مزید امپروو کے لیے آپ اپنی سجیشن کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو میرا یہ لیکچر اچھا لگا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا ود فرینڈ اینڈ فیملی۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ڈیئر اسٹوڈینٹس اینڈ ڈیئر ویورز، پلیز میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو۔